तोरा कम्युनिटी चैनल में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम फिर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और गैर ज़बान पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको एक बात वाज़ह करता चला जाऊं कि नवीद मलक और सैमी समसन ये गैर मज़हब की किताबों की और कलाम मुक़द्दस की कंपैरेटिव स्टडी कराते रहे हैं, और जिसके सबब से इस तरह के हालात गुज़रे हैं कि जिन लोगों ने उनसे स्टडी पाई हैं और गैर कौमों से जाकर उन्होंने बहस व तकरार किया है और फांसी के तख्ते पर वो चढ़े हैं और उन पर तौहीन रसालत और इस तरह के केसेस बने हैं, तो वो इस तरह की स्टडियाँ करवाते रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने आप में झांकना चाहिए, हमें अपनी तरफ देखना चाहिए कि हम कहीं रॉन्ग वे पर तो नहीं जा रहे। तो आज हम जिस तरह पहले की तरह कंपैरेटिव स्टडी में मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की, अभी आज फिर हम गैर ज़बान के मतलब हम स्टडी करेंगे। गैर ज़बान जिस तरह के रूह कुदस का नज़ूल जो कहा जाता है कि यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं जाता हूँ बाप के पास और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूँगा। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये अमाल की किताब और उसका चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 1, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे कि यक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। तो ये वाज़े तौर पर यहाँ गैर ज़बान का ज़िक्र है कि जब रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ तो रसूल जो थे, शागिर्द जो थे, जो बाला खाना में 120 की तादाद पर में जमा थे, तो वहाँ उन पर रूह कुदस नाज़िल हुआ तो वो गैर ज़बानें बोलने लगे। तो इसी बात को, इसी मतन को हम जब आगे पढ़ते जाते हैं तो हमें 14वीं आयत में मिलता है कि पतरस इनमें से उठ खड़ा होता है और वो स्पीच करता है और कहता है, आए हम 14वीं आयत से पढ़ते हैं। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा कि ए यहूदियों और ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पैर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी। तो यहाँ पतरस रसूल जो है ये फरमाता है कि ये बात जो पूरी हो रही है, ये बात वो है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी। आज वो बात पूरी हुई है, ना कि इस बात पर जो पादरी साहबान और दीगर जो गैर ज़बान के चाहने वाले हैं, गैर ज़बान बोलने वाले हैं, उनको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ बात वो कह रहा है कि योएल नबी की मार्फत जो कही गई थी वो पूरी हुई है। तो यहाँ गैर ज़बान का जिक्र हो रहा है कि गैर ज़बान बोली जा रही है और शोला की सी फटी हुई ज़बानें उन पर आ ठहरी और वो गैर ज़बानें बोलने लगे। तो पतरस उठकर कहता है कि ये नशा में नहीं है, तो ये वो बात पूरी है जो योएल नबी की मार्फत लिखी गई है। तो मेरा यहाँ क्वेश्चन यह है कि कुछ पादरी साहबान और कुछ लोग, दीगर लोग जो है इस बात को ये लेते हैं कि ये वो वादा पूरा हुआ है जो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं बाप के पास जाता हूँ और दूसरा मददगार भेजूँगा। तो इस बात का अब ये फैसला करें कि ये जो बात पतरस रसूल फरमा रहा है कि ये योएल नबी की मार्फत जो बात कही गई थी वो पूरी हुई है, या यीशु का वो किया हुआ वादा जो उसने किया था कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, ये वो मददगार है या ये वो बात पूरी हुई है जो नबी की मार्फत लिखी गई थी। तो इन दोनों में आप फैसला करें कि ये दोनों में से यीशु मसीह की जो कही हुई बात जो है मददगार की वो पूरी हुई है, या फिर
جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی بات تھی وہ پوری ہوئی۔ اس میں دو طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، دو لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو کہا ہے، تو اس کا فیصلہ ہم کریں گے کہ اب یوئیل نبی کی بات کو ہم جا کر چیک کریں کہ یوئیل نبی کیا فرماتا ہے، اس نے کیا کہا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ تم غیر زبانیں بولو گے۔ تو یہ بات پطرس رسول نے یہاں اعمال کی کتاب میں بھی یہاں جو تھوڑے سی حوالے جات دیے گئے ہیں، یہاں بھی پڑھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کا لے۔ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں ان بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے، اور میں آسمان اور زمین اوپر آسمان اور پر عجائب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، بیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ تو یہاں یہ بات جو کچھ یوئیل کی کتاب سے نوٹ کی گئی نبوت جو ہے یہاں بیان کی گئی ہے، تو اس میں کہیں بھی اس نبوت میں غیر زبان کا ذکر نہیں ہے کہ بوڑھے خواب دیکھیں گے، جوان رویا دیکھیں گے، یہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں، اور یہاں غیر زبان کا اس نبوت میں ذکر تک نہیں کہ ان پر غیر زبانیں آ کر ٹھہریں گی۔ تو اب ہم یوئیل کی کتاب اور اس کا دوسرا باب وہاں سے ہم اس بات کو چیک کریں گے، اور سب سے جو ہائی لائٹ پوائنٹ میں نے کیا ہے وہ یہ کہ اس میں اب کس بات کو آپ جج کریں گے۔ تو ہم یوئیل نبی کی کتاب میں سے ہم ابھی پڑھیں گے 27ویں آیات سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے یوئیل نبی کی کتاب کا۔ اچھا، یوئیل نبی کی کتاب کا میں بتاتا چلوں کہ یوئیل نبی کی کتاب کو کہ جب آپ اس کے تعارف میں جائیں گے تو اس کا تعارف جو ہے توبہ کے لیے، بلاہٹ کے لیے لوگوں کو قائل کیا، اور آفتوں کے بارے میں بتایا، اور آخری دنوں کے بارے میں نبوت کی ہے۔ یہ اس کا متن ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جو یوئیل نبی نے ان ساری باتوں کے بارے میں بتایا، آنے والی نبوتیں کی۔ تو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو۔ ہم 27ویں آیت سے پڑھیں گے۔ تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ اسرائیل سے، خدا کی امت سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں، اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے، اور تب تم جانو گے جب تم رجوع لاؤ گے، میری طرف پھرو گے، مجھے قبول کرو گے، میرے آئین قوانین کے مطابق چلو گے، تو تم جانو گے کہ میں تمہارے درمیان ہوں۔ آگے خدا کے کلام کو پڑھ، اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے بیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے ان ایام میں، اور اس وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا۔ یہ پوری نبوت میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھی ہے یوئیل کی کتاب کی، تو یہاں کہیں بھی غیر زبان کا ذکر تک نہیں ہے۔ یہ بات ہم
آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کمپیریٹیو اسٹڈی جو کی جا رہی ہے، آپ غیر قوموں کی کتابوں کی اور کلام مقدس کی، یعنی کہ پرانے اور نئے عہد نامے کی کتابوں کی جو غیر قوموں کے ساتھ ملا کر کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے پھانسی کے پھندے پر جا کے لٹکتے ہو، لوگوں کے ساتھ بحث کرتے ہو. سب سے پہلے آپ اپنی پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کی کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے دیکھیں. آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس جو نیا اور پرانا عہد نامہ ہے، ان کا آپس میں کمپیر نہیں ہوتا، خاص کر کے نبوتی باتوں پر، کیونکہ یہاں نبی روز عظیم کی بات کر رہا ہے کہ روز عظیم آنے سے پہلے بیشتر یہ سب کچھ ہوگا کہ سورج جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا اور چاند خون ہو جائے گا. اور یہ باتیں آپ کو 2014 اور 15 میں یہ آپ کو نظر آئیں کہ سورج جو تھا وہ سیاہ ہوا اور چاند جو ہے وہ خون ہوا، اور روز عظیم آنے سے پہلے یہ ساری باتیں، سورج چاند گرہن، یہ سب کچھ یہ پیچھے لگتے آ رہے ہیں، یہ ہوتے آ رہے ہیں. اور اس سے بڑا کویسچن یہ ہے کہ اگر یہ بات جب پوری ہو گئی، جب نبیوں پر یہ رسولوں پر یہ روح القدس نازل ہوا، تو اب 2000 سال گزر چکے ہیں. تو 2000 سال گزرنے کے بعد ابھی تک دنیا قائم ہے، کوئی بھی روز عظیم نہیں آیا. اس لیے اور نہ ہی یہ بات پوری ہوئی ہے. یہ روح القدس جو نازل ہوا اور یہ کہا گیا کہ یہ بات جو کہی گئی ہے، یہاں بوڑھے خواب دیکھیں گے، جوان بیٹے بیٹیاں، یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. ان کو خدا کیا تیسرے باب کی اس کی آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، ان ایام میں اور اس وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا. تو یہ خدا نے جو بنی اسرائیل کو پوری دنیا میں پراگندہ کیا، ان کو خدا واپس لائے گا، اور ان کے لیے یہ سورج چاند گرہن اور یہ ساری باتیں جو یہ ان کے لیے سگنل ہوگا، اور وہ واپس آئیں گے، اور ان کے ساتھ دوسری قومیں بھی ہوں گی. اور جس طرح لکھا ہے کہ ان کو جو باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے، باقی لوگوں کو جن کو خداوند بلاتا ہے وہ بھی آئیں گے، اور وہ کیا خداوند کا نام لیں گے اور نجات پائیں گے. تو یہ بات جو غیر زبان کے بارے میں لکھی گئی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ غیر زبان جو ضروری ہے، غیر زبان بولنی چاہیے، تو یہاں جو نبوتیں، جو باتیں، یہ ریفرنس جو دلائل لوگ دیتے ہیں، یہاں پر غیر زبان کا کہیں بھی ذکر تک نہیں ہے. تو میں نے میری پہلے بھی ایک ویڈیو ہے، اس میں سورج چاند گرہن کے بارے میں ساری ہسٹریکل باتیں بتائی گئی ہیں جو بنی اسرائیل کے بارے میں لکھی ہیں، کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں پہلے وہ ان پر زوال، ان پر مصیبت آتی ہے، وہ سیری میں جاتے ہیں یا خدا ان کو ڈانٹتا ہے، اس کے بعد خدا بحال کرتا ہے. تو اسی طرح 2014 اور 15 میں 1968 میں بھی وہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، اور 2014 اور 15 میں سورج چاند گرہن یہ لگے، اور ابھی وہ بحال ہونا چاہ رہے ہیں. پوری دنیا سے جو بنی اسرائیل ہیں، جو خدا کی امت ہیں، وہ بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس جا رہے ہیں. تو یہ روز عظیم آنے کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ خدا ان کو واپس بلا رہا ہے. تو اب روز عظیم نزدیک ہے. اس طرح یہ بات، اس کا متن یہ ہے. جب آپ یوئیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو یوئیل کی کتاب کے مطابق اس کا متن کچھ اور ہے. یوئیل نبی اس بات کو بیان نہیں کر رہا، وہ بنی اسرائیل کی بحالی اور ان پر جب زوال آتا ہے، ان کو خدا سزا دیتا ہے، تو اس کے لیے توبہ کی بلاہٹ کے لیے یہ پیغام لکھے گئے ہیں. تو اس میں کہیں بھی ذکر تک نہیں ہے کہ لکھا گیا کہ غیر زبان بولنی چاہیے. تو یہ کمپیریٹیو نہیں ہوتا. اور وہ جو سوال میں نے کویسچن آپ کے لیے چھوڑا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اعمال کی کتاب کی بات جو پوری ہو رہی ہے، تو یا تو یہ کہیں کہ یہ یسوع المسیح کی کہی ہوئی بات پوری ہوئی ہے، تو یا پھر یہ کہیں کہ یہ نبی کی بات پوری ہو رہی ہے. تو دونوں میں سے ایک کو چوز کریں، ایک کی بات کریں. تو یا تو یسوع المسیح کی بات کریں کہ یسوع المسیح نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوا ہے، تو یا کہیں کہ نبی کی جو بات کہی گئی ہے تو پوری ہوئی ہے. تو نہ تو وہاں یسوع المسیح کا کہا ہوا وعدہ پورا ہوا ہے، تو نہ وہاں نبی کی کہی گئی بات پوری ہوئی ہے. تو یہ
اس بات سے یوئل نبی کی کتاب کے مطابق وہ کمپیئر نہیں ہوتی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔